جو ہے इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको आप पढ़ा करते थे और पाबंदी के साथ आप इसको पढ़ा करते थे। हज़रत उक़बा कहते हैं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिबुन फवज़अतु यदी अला क़दमिही फ़क़ुल्तु अक़रिनी सूरत हूद अक़रिनी सूरत यूसुफ। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवारी पर सवार थे, तो मैंने जो है अपना हाथ वहाँ पे रखा और मैंने उनके आपके कदमों के पास मैंने अपना हाथ रखा और मैंने उनके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप मुझे सूरह हूद पढ़ के सुनाएं या सूरह यूसुफ आप मुझे पढ़ के सुनाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लन तक़रा शैअन अबलग़ इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि सारी सूरतों से जामे सूरत आपको मैं सुना दूं, और वो सूरत आपने सुनाई और फरमाया कि वो है क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। तो इससे ये साबित होता है कि सूरह अल फ़लक़ की बहुत बड़ी फजीलत और अहमियत है, और इंशाअल्लाह आगे इसकी और फजीलतें जो हैं वो आ रही हैं। अब जो है ये दो सूरतें हैं, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इनको मुअव्वज़तैन कहते हैं, और ये कुल हुवल्लाहु अहद को मिला के तीनों को मुअव्विज़ात कहते हैं। इन मुअव्वज़तैन या मुअव्विज़ात का क्या मतलब है, यानी ये पनाह मांगने की सूरतें हैं। और कैसे पनाह मांगी जाएगी, कहाँ पर मांगी जाएगी, इनके ज़रिए से पनाह, तो इंशाअल्लाह उसकी वजाहत अब अगली हदीसों में आ रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात होते, जब आसमानी कोई आफत आ जाती, या कोई तूफ़ान आने वाला होता, या कोई ज़लज़ला जो है वो आता, या सैलाब आ जाता, या कहत साली आ जाती, या आंधी आती, या जो है ओले बरसने शुरू हो जाते, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करते थे। तो इससे साबित होता है कि अभी भी ये कोरोना की बीमारी है, ऐसी सूरत में भी आदमी को सुबह और शाम इस सूरत को, इन मुअव्वज़तैन को और मुअव्विज़ात को पढ़ना चाहिए। और वैसे भी आदमी को कोई आफत आ जाए, जैसे कि इस हदीस में फरमाते हैं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब भी किसी सहाबी का नाम आए तो वहाँ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहने का मामूल बनाना चाहिए, सुनने वालों को भी और जो सुना रहे हैं उनको भी सहाबी के नाम पर रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ना चाहिए। और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम में मुबारक आए तो वहाँ पे सारे साथियों को इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम आपने ज़ुबान से कहना चाहिए। और जो आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कहेगा, अल्लाह ताला उसको 10 दर्जात बुलंद करेगा और 10 गुनाह जो है और उसके मिटाएगा और 10 नेकियां अल्लाह ताला उसके अमाल में लिखेगा। तो इसलिए जो है हमेशा दुरूद शरीफ जब भी आप अल्लाह के रसूल का नाम आए तो वहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि क़ाल बैना आना असीरु मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल जुहफ़ति वल अबवा। ये हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था अल जुहफ़ा के मकाम पर और अल अबवा के मकाम पर। जुहफ़ा आप समझते हैं कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है, और अबवा भी वहीं पे है। यहाँ पर कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं, फरमाया कि इज़ गशियतना रिहुन व ज़ुल्मतुन शदीदतुन, कहते हैं कि अचानक जो है एक आंधी आ गई और तारीकी छा गई, ऐसा माहौल वहाँ पे हो गया। तो फ़जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु, तो मैंने देखा कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों से आप पनाह मांग रहे हैं। और वो क्या सूरतें थी जिनको पढ़कर आप पनाह मांग रहे थे? फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास व यक़ूल या उक़बा तअव्वज़ बिहिमा फमा तअव्वज़ मुतअव्विज़ुन बिमिस्लैहिमा। फरमाया कि मुझे भी कहा कि ए उक़बा बिन आमिर, आप भी इन सूरतों से पनाह हासिल कीजिए, इसलिए कि इनसे बेहतर पनाह के लिए और कोई सूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है कि जब बीमारी आ जाएं, जब हादसात आम होने शुरू हो जाएं, तो जब तूफ़ान आ जाएं, जब आसमानी आफतें आना शुरू हो जाएं, जब कहत साली हो जाए, जब आंधी आ जाए, जब ओले बरसने शुरू हो जाएं, जब तेज़ बारिश शुरू हो जाए, तो उस वक्त आदमी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को आदमी पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उन बीमारियों से आदमी छुटकारा, अल्लाह ताला छुटकारा देगा। ऐसे ही हज़रत आबिस अल जोहनी जो है वो रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فقال له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، کہ میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر ہو. وہ چیز آپ کو میں بتاؤں کہ جو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر چیز ہو، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو قال، انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں. صحابہ تو حریص تھے، وہ خیر کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر صحابہ حریص نہ ہوتے، صحابہ اگر کوشش نہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھنے کی، تو آج ہم تک یہ بات اور آپ تک یہ دین کی بات نہ پہنچ سکتی. تو صحابہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، تو صحابہ کہتے کہ ضرور ہمیں بتائیں، اور پھر صحابہ اس کو یاد بھی کرتے تھے اور پھر دوسروں کو بتاتے بھی تھے. آج ہم میں بسا اوقات یہ چیز تو موجود ہے، پہنچانے والے موجود ہے، پہنچا رہے ہوتے ہیں، سننے والے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سننے والوں میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں پہنچاتے. مثلا والد ہے تو اپنے بچوں کو نہیں کہتا میں نے آپ یہ درس سنا، اور بیٹیوں کو نہیں کہتا. گھر میں جا کے پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب امام خطبہ دیتا تھا اور جمعہ کے دن جب گھر کا جو بڑا ہوتا ہے خطبہ سننے کے لیے جاتا تھا یا جو بھی جاتا تھا، تو واپس میں آ کر بتاتا تھا آج امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں یہ چیز بیان کی، یہ چیز امام نے خطبے کے اندر بیان. حتیٰ کہ عورتیں پوچھتی تھی کہ آج امام نے کس موضوع پہ خطبہ دیا ہے ہماری مسجد میں، اور پھر وہ بتاتا کہ یہ موٹی موٹی چیزیں آج کی ہی ہیں. تو ہمیں اگر ہم کوئی دین کی بات سیکھ لیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، یا ہمارے ساتھ اگر کوئی سفر کرنے والا ہو، جیسے عقبہ بن عامر ایک آدمی، اور یہاں دعوت و تبلیغ کا اصول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ یہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 50 آدمی ہوں گے یا 500 آدمی یا 1000 ہوگا یا بہت سارے لوگ ہوں گے تو پھر ہم دعوت و تبلیغ کریں گے، پھر ہم دین کی بات کسی کو پہنچائیں گے. نہیں، بلکہ عقبہ بن عامر اکیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک صحابی تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ یہ کام کریں، آپ ایسے پڑھیں، آپ یہ چیز پڑھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو کہا کہ میں آپ کو وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سب سے افضل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل اعوذ بالفلق، آپ قل اعوذ بالفلق پڑھیں، اور فرمایا وقل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الناس آپ پڑھیں. فرمایا ہاتین السورتین، یہ صورت آپ جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنے کے لیے، آپ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے آپ ان صورتوں کو پڑھا کرو. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی عظیم صورتیں ہیں کہ آدمی اس کی ذریعے سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور آگے انشاءاللہ اس کی بہت ساری فضیلتیں آ رہی ہیں کہ بیماری ہے، جادو ہے، نظر ہے، تو ایسی صورت میں کون سی ہمیں صورتیں پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ ان کی میں وضاحت آگے آپ کو کر رہا ہوں اسی سلسلے میں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد، اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو سونے سے پہلے، اور اگر کوئی آدمی جاگ رہا ہے تو جاگنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں آپ کو صورتوں میں سے بہترین 2 صورتیں نہ بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ صورتیں سکھانے لگے، یہ ان کو اللہ کے رسول ان کو پڑھانے لگے، تعلیم دینے لگے ان 2 صورتوں کی. اور وہ صورتیں کیا تھی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ فاقیمت الصلاۃ، پھر نماز کھڑی ہو گئی، نماز کے لیے اقامت ہو گئی. تو فتقدم فقرأ بهما ثم مر بی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے چلے گئے. جب آپ نے نماز پڑھائی تو نماز میں بھی آپ نے ان 2 صورتوں کو ہی پڑھایا کہ جو آپ عقبہ بن عامر کو پڑھا رہے تھے، تو وہی صورتیں آپ نے نماز کے اندر ہی پڑھی. ثم مر بی، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کہ میرے پاس سے گزرنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیف رأیت یا عقبہ بن عامر اقرأ بہما کلما نمت وقمت. فرمایا اے عقبہ بن عامر، آپ جب آپ سونے کا ارادہ کریں یا آپ نیند سے بیدار ہوں تو آپ ان 2 صورتوں کو آپ پڑھ لیا کریں. تو یہ بہترین صورتیں ہیں. اور آدمی جب جو ہے سونے کا ارادہ کرے بستر کے پاس، یا آگے میں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ سونے سے پہلے یہ کیسے پڑھنی ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد آپ ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا کریں. اب جو ہے اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد معوذتین آپ جو ہے
پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد آپ ان صورتوں کو پڑھتے تھے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اور آپ قل هو اللہ احد کو بھی ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے. اور اس کے پڑھنے کے اتنے بڑے عظیم فوائد ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ آگے ان کو ذکر کروں گا. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں مجھے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے کہا ان اقرا بالمعوذات دبر کل صلاۃ, کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات کو میں پڑھوں. معوذات کا جب لفظ آئے تو اس میں قل هو اللہ احد بھی شامل ہے, قل اعوذ برب الفلق بھی شامل ہے, اور قل اعوذ برب الناس بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو خصوصی طور پہ یہ نصیحت کی, خصوصی طور پہ آپ کو یہ فرمان جاری کیا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد آپ ان صورتوں کو پڑھ لیا کریں. ایسے ہی جو ہے نظر بد اس کو لگ جاتی ہے, یا اس کو کوئی شیطان کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں, مثلا جادو اس کو ہو گیا, یا کوئی سایہ شیطان کا ہو گیا, یا کوئی آدمی جو ہے وہ نعوذ باللہ پاگل ہو جاتا ہے, یا کسی کو وساوس کی بیماری ہے, یا کسی آدمی کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے, اور یا شیطانی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان دو صورتوں کو آدمی پڑھے اور انشاءاللہ وہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا. اس آدمی کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. کس کو؟ کہ جس کو جنات ہوں, شیطان ہوں, جادو کیا گیا ہو, سایہ ہو گیا ہو, حسد کیا گیا ہو اس کے ساتھ, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اگر کوئی آدمی ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی. دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذاتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے پناہ کے لیے اور انسانوں سے پناہ کے لیے کیا کرتے تھے آپ, کہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے, اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے. لیکن فرمایا کہ فلما نزلت, پس جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں, قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس, جب دونوں یہ صورتیں نازل ہوئی تو فرمایا کہ آپ نے اخذ بہما, ان دونوں کو پکڑ لیا, آپ ان دونوں کو پڑھتے تھے, وترک ما سواہما, اور اس کے علاوہ جو آپ پڑھا کرتے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان تھے اس کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں آپ کے اوپر نازل کی, اور یہ دو صورتیں آپ کو بتائی گئی, اور آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کیا, اور ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے وہ جادو جو ہے وہ ختم ہو گیا, یہاں تک کہ وہ جادو کی جگہ بھی آپ کو بتائی گئی, اور پھر آپ نے وہ جادو جو ہے وہ زائل کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس طرح کی بیماری ہے, نظر کی یا جادو کی یا جو ہے شیطانی وساوس کی یا سایہ کی, تو اس صورت میں آدمی ان دو صورتوں کو پڑھتا رہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے تمام ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کو شر پہنچا سکتے ہیں. یعنی قل اعوذ برب الفلق یا الفلق صورت کے اندر ہر ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں. اور ایسے ہی جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ حضرت جبرائیل آمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تو جبریل آمین نے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا تھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو وہ جادو زائل ہو گیا تھا, شفا ہوگی. تو آپ اس کو پڑھ کے بھی جو ہے وہ دم کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے معوذتین, جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے مؤثر اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ دو صورتیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ شدید تکلیف کے اندر ہو اور اس کی جان جو ہے وہ نہ نکلتی ہو, تو ایسی صورت میں بھی آدمی جو ہے ان معوذتین, ان دو صورتوں کو آدمی جو ہے وہ پڑھ لیا کرے. اس سے انشاءاللہ اس کو بہت بڑا فائدہ ہو. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیماری کی حالت میں تھے, تکلیف کی صورت میں تھے, تو میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ خود پڑھتے تھے, پھر جب آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی تو کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ کر ان کے ذریعے سے دم کیا کرتی تھی. تو یہ عظیم صورتیں ہیں, ہر چیز سے ہمارے لیے آسانی ہے ان کے اندر, تو ان صورتوں کو بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے. ایسے ہی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں, ان کی کوئی مثال اور صورت جو ہے وہ نہیں ہے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم تر آیات انزلت اللیلہ
کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج جو صورتیں میرے اوپر نازل کی گئی ہیں لم یرا مثلہن قط کہ ایسی صورت قط کہ ایسی صورت اس سے پہلے میرے اوپر کبھی نازل نہیں ہوئی. اور فرمایا کہ وہ صورت کیا ہے؟ فرمایا قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دو صورتیں ہیں کہ فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی صورت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی. یہاں تک کہ اگلی روایتوں میں آتا ہے کہ نہ زبور میں ایسی صورتیں نازل ہوئی نہ انجیل میں نازل ہوئی اور صرف جو ہے قرآن کریم میں یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اور ایسے ہی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے ایک صحابی کو روزانہ رات سوتے وقت سورہ اخلاص اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنے کی تاکید کی. ایک صحابی کو خصوصاً تاکید کی کہ آپ جو ہے روزانہ سونے سے پہلے آپ ان 3 صورتوں کو پڑھ لیا کریں. اور وہ اس کا تذکرہ بھی جو ہے اس روایت کے اندر موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ یا عقبۃ بن عامر املک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک. حضرت عقبہ بن عامر کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو, اپنی زبان کو تھام کے رکھو, وابکی علی خطیئتک اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو. ٹھیک ہے. اور فرمایا ولیسع بیتک اور اپنے گھر میں رہا کرو. فرمایا یہ بہتر ہے کہ اپنی زبان کو آدمی کنٹرول میں رکھے اور اپنے گھر کے اندر رہے اور آدمی اپنے گناہوں پہ روتا رہے. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے کہ آدمی گھر میں رہے گا تو باہر کے فتنوں سے آدمی بچ جائے گا, اور زبان سے آدمی غلط بات نہیں کہے گا تو خود بھی آدمی بچ جائے گا, اور جو ہے اللہ کے ہاں اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. قال ثم لقیت, یہ کہتے ہیں ایک دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چیز بتائی. اور ثم لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, پھر ایک دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنے کے لیے کہے گئے تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو ایک اور چیز کی تعلیم دی, ایک اور نصیحت کی. وہ کیا تھی؟ فرمایا یا عقبۃ بن عامر, اے عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ, الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہن. فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر, میں کیا آپ کو ایسی صورتیں نہ بتاؤں کہ ان کے مانند نہ تو تورات میں نازل ہوئی کوئی صورت, نہ زبور میں کوئی نازل ہوئی, نہ انجیل میں کوئی صورت نازل ہوئی, اور نہ ہی قرآن میں ان کے مانند کوئی اور صورت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا لا یأتینک علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہما, کہ کوئی بھی رات آپ کے اوپر نہ گزرے الا یہ کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کریں. فرمایا ان صورتوں کو آپ پڑھ لیا کریں. فرمایا وہ کیا صورتیں ہیں؟ فرمایا وہ ہے قل هو اللہ احد, قل اعوذ رب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر کو اللہ کے رسول نے یہ وصیت کی کہ جب بھی آپ سونے کا ارادہ کریں, کوئی بھی رات, جس رات آپ سونے کا قصد اور ارادہ کریں تو ان صورتوں کے پڑھے بغیر آپ نہ سوئیں, ان صورتوں کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سو جائیں. ایسے ہی جو ہے صبح اور شام فرمایا کہ 3 مرتبہ کوئی آدمی صبح میں بھی 3 دفعہ, شام میں بھی 3 دفعہ ان تینوں صورتوں کو جو آدمی پڑھ لے گا تو وہ انشاءاللہ تمام بیماریوں, پریشانی اور تکلیفوں سے اس کو نجات مل جائے گی. اور وہ صورتیں تینوں کون سی ہیں؟ یہی سورہ اخلاص اور سورہ الفلق اور سورہ الناس. تو جو آدمی ان کو پڑھ لے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفیک من کل شیء, آپ کو ہر چیز سے یہ کافی ہو جائیں گے, ہر تکلیف سے جو ہے وہ آپ کو, ہر تکلیف سے یہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی. ایسے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے, جب آپ سونے کا ارادہ کرتے تو آپ کیا کرتے؟ فرمایا کل لیلۃ جمع کفیہ, ہر رات آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے آپ جمع کرتے, ثم نفث فیہما, پھر ان کے اندر پھونکتے, ایسے ان کے اندر پھونکتے ہتھیلیوں کے, فقرأ فیہما, پھر اس کے بعد آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے. لیکن یہاں پہ میں آپ پوری بات آپ سنیں اور تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اس روایت میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول پہلے اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھتے تھے, پھر آپ ہاتھوں کے اندر پھونکتے تھے اور پھر ان تینوں صورتوں کو آپ پڑھتے تھے. لیکن آپ محدثین میں اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے ہی پھونک لیا, آپ نے پڑھا نہیں, تو پھر تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا, یعنی پہلے پڑھنا چاہیے اور پھر پھونکنا چاہیے. تو بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, شیخ ابن جو ہے, بعض علماء نے کہا کہ نہیں, پہلے آپ نے پڑھنا ہے, ان ہاتھوں کو رکھنا ہے, ان تینوں صورتوں کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے,
پڑھ کے پھر آپ نے جو ہے اس کے اندر پھونکنا. بعض نے کہا کہ دونوں چیزیں جائز ہیں, ہر چیز میں انشاءاللہ بہتری ہوگی, چاہے آپ پہلے پھونک لیں پڑھنے سے پہلے, چاہے آپ جو ہے وہ پڑھ کر پھر پھونکیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بستر پہ آئیں, بستر پر آنے کے بعد چاہے آپ کو وضو ہو یا نہ ہو, حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر حائضہ عورت ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے, یہاں تک بعض علماء نے کہا, یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو آپ جب سونے کا ارادہ کریں, جب آپ اپنے بستر کے پاس آئیں تو آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپ ایسے رکھیں, اور ہتھیلیاں ایسے رکھنے کے بعد جو ہے آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھیں, 3 دفعہ سورہ الفلق کو پڑھیں, 3 دفعہ سورہ الناس کو پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی ہتھیلی میں جو ہے وہ تھوکیں, ایسے تھوک کے آپ, اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ, پہلے اپنے سر پہ, پھر اس کے بعد اپنے چہرے پہ, اور اس کے بعد جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے وہ اپنے جسم کے اوپر وہ آپ پھیر لیں, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دے گی. اب روایت پڑھتے ہیں, روایت کے اندر جس چیز کا تذکرہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر کی طرف آتے تھے تو ہر رات آپ کیا کرتے, اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے, ثم نفث فیہما, پھر ان دونوں ہتھیلیوں کے اندر پھونکتے, پھر یہ سورہ پڑھتے تھے. کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد, اور قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده, پھر جتنا ہو سکتا تھا اپنے جسم پر آپ پھیرتے تھے, اور يبدا بهما على رأسه, اپنے سر سے آپ ابتدا کرتے تھے, ووجهه, پھر اپنے چہرے پہ لاتے تھے, ما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات, پھر جو ہے نیچے یہاں تک جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب بھی آدمی سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے آدمی جو ہے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سامنے رکھے, اور پھر جو ہے ان صورتوں کو پڑھے, اور اس کے بعد ان پھونکے, اور پھر اپنے سر اور جسم پہ لگائے. حتیٰ کہ ایسے اپنے بچے ہیں آپ کے, اور بچوں کے اوپر بھی آپ پڑھ کے خود, یا بچوں کو پہلے آپ سکھائیں, اگر ایسے بچے نہیں ہیں جو نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود پڑھ کے جو ہے ان بچوں کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیر سکتے ہیں آپ. ایسے ہی جو ہے تمام قسم کے شیطانی جو شرور ہوتے ہیں, جو فتن ہوتے ہیں, جو وساوس ہوتے ہیں, جو مصائب اور آلام ہوتے ہیں, اور ان مصائب اور آلام میں آدمی کو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تمام قسم کے شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. ایسے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.